बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने तक का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने से लेकर खाना काबा की तामीर तक के तमाम वाक़यात। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम की 25 सूरतों में आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के 1709 साल के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2300 साल पहले इराक़ के शहर उर में हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया का बाप कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की पैदाइश उनकी नस्ल से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था। बाज़ के नज़दीक वालिद का नाम आज़र था और बाज़ के नज़दीक आज़र चचा का नाम था। आपका ख़ानदान बुत परस्त था और बुत बनाकर फ़रोख्त करता था। इराक़ का बादशाह नमरूद खुदाई का दावेदार था और उसकी कौम मुख्तलिफ बुतों की पूजा करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग सूरज, चाँद और सितारों की पूजा भी करते थे। नमरूद के दरबार में नजूमी और जादूगर थे, वो उसे गैब की बातें बताते थे। एक दिन नजूमिया ने बादशाह से डरते डरते अर्ज़ की कि आपके मुल्क में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो लोगों को आपकी और बुतों की पूजा से रोकेगा और आपकी हुकूमत को तबाह कर देगा। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर की सारी औरतों को एक मकान में जमा कर दिया जाए और जिसके भी लड़का पैदा हो फ़ौरन मार डाला जाए। सिपाहियों ने नमरूद के हुक्म पर हज़ारों बच्चों को कत्ल किया। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को मालूम हुआ कि उनके यहाँ बच्चा की पैदाइश होने वाली है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने अपनी बीवी को एक पहाड़ के गार में छुपा दिया, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनकी वालदा गार का दरवाज़ा बंद करके आपको अकेला छोड़कर घर लौट आईं और वक्फे वक्फे से जाकर आपकी देखभाल करती रहीं। जब वो वहाँ जाती तो आपको अंगूठा चूसते हुए पाती। एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, आज मैं इसकी उंगलियाँ देखूंगी। चुनाचे उंगलियाँ देखीं तो आप एक उंगली से पानी, दूसरी से शहद और तीसरी से दूध चूस रहे थे। बढ़ने के एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक दिन एक माह की तरह और एक महीना साल की तरह से होता था। गार के अंदर आप सिर्फ 15 माह रहे। एक रवायत में आया है कि गार के अंदर आप 10 साल रहे, दूसरी रवायत में 7 साल और तीसरी रवायत में 17 साल रहने का जिक्र आता है। आखिर आपने अपनी माँ से कहा कि मुझे बाहर निकाल लें। माँ इशा के वक्त आपको बाहर लाई। आपने जब ज़मीनों आसमान को देखा और गौर किया तो फरमाया, जिसने मुझे पैदा किया और खिलाया पिलाया वही मेरा परवरदिगार है, इसके सिवा मेरा कोई और माबूद नहीं। फिर आसमान पर गौर से देखा तो एक सितारा नज़र आया। बोले, ये मेरा रब है। उसके पीछे नज़र लगाए देखते रहे, आखिर वो गायब हो गया। आपने कहा, गायब होने वालों को मैं नहीं चाहता। फिर चांद को दमकता देखकर बोले, ये मेरा रब है। उसके पीछे भी निगाह लगाए रखी, आखिर वो भी डूब गया। फिर सूरज निकला तो फिर वही बात बोली। फिर अपने बाप के पास लौट आए। वो अपने रब को पहचान चुके थे और अपनी कौम के मजहब से बेजार थे। एक दिन आपके बाप ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ ये बुत बाज़ार में बेच आओ। चुनाचे वो बुत बाज़ार में ले गए और आवाज़ लगाई, कोई है जो ऐसी चीज़ खरीदे जो उसे फ़ायदा तो ना दे और नुकसान पहुंचा दे। लोगों ने उनके बाप से इस बात की शिकायत की तो वो बहुत नाराज़ हुआ। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना ही आपके किसी काम आ सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया। मेरी बात माने, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। आप शैतान की इबादत ना करें, वो तो रहमान का नाफरमान है। मुझे डर है कि अल्लाह ताला से आपको सज़ा मिलेगी और आप शैतान के साथी बन जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से रूह गर्दानी कर रहा है? अगर बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। जाओ, मेरी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے نرمی اور شفقت سے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور جو تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہی دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں سرگردہ رہے اور اب تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دین حنیف عطا کیا۔ قرآن کریم میں دین ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے۔ دنیا کا پہلا جابر حکمران نمرود تھا جو خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ لوگ بھیک مانگنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی خدائی کا اقرار کرتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ نمرود اور نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میری صفت ہے، جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قید خانے سے 2 سزائے موت کے قیدیوں کو باہر نکالا اور ایک قیدی کو سزائے موت دے دی اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے سے حیران رہ گیا اور اس نے انہیں خالی ہاتھ گھر واپس بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنا موقف بلا خوف بیان کیا اور گھر واپس لوٹتے ہوئے اپنی چادر میں کچھ مٹی باندھ لی تاکہ گھر والے اسے گندم سمجھ کر مطمئن ہو جائیں۔ گھر پہنچے، اپنی گٹھری رکھی اور سو گئے۔ صبح آپ کی اہلیہ نے اسے کھولا تو اس میں مٹی کی بجائے بہترین گندم تھی۔ اہلیہ نے گندم پیس کر روٹی پکائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی قدرت اور عنایت کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق کی پرواہ نہ کی۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ ترکیب اختیار کی۔ بت پرستوں نے قومی تہوار کے موقع پر بت کدا سجا رکھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے تازہ اور لذیذ مٹھائیوں کے تھال رکھے تھے۔ جب لوگ عبادت کے بعد بت خانے سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کے ناک، ہاتھ اور ٹانگیں توڑ ڈالیں۔ اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور مٹھائی کے تھال اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ شام کو جب خدمتگار بت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ بت پرستوں کو علم تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں عوامی عدالت میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے پڑے ہیں؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر دم بہود رہ گئے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، قرآن مجید میں وہ الفاظ سورۃ الانبیاء میں اس طرح سے بیان ہیں، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس واقعے کے بعد نمرود کا اقتدار ڈولنے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ علیہ السلام کو قید کر دیا، اور پھر ایک بہت بڑی چاردیواری تیار کی اور اس میں مہینہ بھر تک قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے تک جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق تیار کر کے کھڑی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ جاری تھا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ ادھر نمرود نے آگ کو آگ میں پھینکا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ، خبردار ہمارے خلیل کو مت جلانا، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ و بہار بن گئی اور نمرود کی ساری کوشش بیکار چلی گئی۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامتی کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے وفات پا جاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا، اس وقت دنیا میں کوئی آگ ایسی نہیں تھی
کہ جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگ ایک دفعہ بجھ گئی تھی۔ اس خدائی معجزے کے بعد بھی نمرود راہ راست پر نہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر کا گوشت اس طرح نوچا کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور وہ دماغ تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ سکون کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑوں کی ضرب لگائی جاتی تھی۔ آخرکار نمرود کا یہ حال ہوا کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ تھا جو اس کے سر میں ضرب لگاتا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنوبی عراق میں واقع اور کے علاقے سے ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کے چچا ہارون اور ان کی بیوی تھیں جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے بھائی کے بیٹے لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے، اور ان کے چچا کی بیٹی حضرت سارہ، اور اسی طرح ان کے والد آزر بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ سب ترکی میں واقع ہاران پہنچ گئے۔ ہاران پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر سے باہر ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دور میں یہاں کلشتانی آباد تھے کہ جو نمرودی سلطنت کے تابع تھے۔ آپ نے وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور اپنے ساتھیوں سمیت اس میں عبادت و تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا، لیکن آپ کے باپ کے وہی لچھن رہے اور یہاں پہنچ کر بھی اپنی مشرکانہ حرکت سے باز نہ آیا۔ اہل ہاران بھی مشرک تھے، چاند ستاروں اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے دیوتا تصور کرتے تھے اور ان کی تصویریں بنا کر پوجتے تھے۔ آزر نے ان ستارہ پرست لوگوں کو بت بنا کر دیے اور کہا کہ وہ تصویروں کی نسبت زیادہ حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ہر اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اس فعل سے باز نہ آیا، بلکہ بت پرستی کے پھیلانے میں اس نے دن رات ایک کر دیا۔ ہاران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہاران نامی رہتا تھا۔ وہ بڑا مالدار تھا۔ بی بی سارہ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے بی بی سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور اس کے ساتھ بہت سارا مال و دولت بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ نیا دین چھوڑ دیں۔ اسی واسطے بی بی سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن بی بی سارہ مسلمان ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کی۔ ہاران سے ہجرت کرنے کے بعد ملک شام کے شہر حلب اور قادسیون میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوسرے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیے ارض فلسطین میں جا پہنچے، جہاں آج کل بیت المقدس ہے۔ وہاں اس دور میں کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے ایک جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب آپ یہاں پہنچے تو عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گزر بسر کے لیے بھیڑ بکریاں رکھ لیں۔ اللہ نے ان میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت سے گلے بن گئے۔ پھر قحط سالی کے سال آئے تو انہوں نے مصر کا سفر کیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ وہ سدوم والوں کو دعوت دیں اور ان کو ان فحش حرکات سے روکیں جس کے وہ عادی تھے۔ اس دور میں یہاں مصر میں فرعونہ اولا میں سے سنان بن الوان حاکم تھا، جو کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور بعض مورخین نے اس کا نام رکیون لکھا ہے، جو انتہائی بدکماش قسم کا انسان تھا۔ اس کے درباریوں میں سے کسی نے اطلاع دی کہ یہاں بابل والوں کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے کہ جس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس بی بی کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ، اور اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ قاصد نے آ کر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے خیال کیا کہ اگر بیوی کہہ دیا تو کہیں وہ قتل ہی نہ کروا دے، لہٰذا فرمایا کہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے انہیں اپنے دربار میں بلوایا ہے۔ آپ اندر گئے اور بیوی سے کہا سارہ دیکھو، اس وقت اس سرزمین میں میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ بادشاہ کی طرف سے تمہیں بلانے کے لیے ایک قاصد آیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے تمہیں اپنی بہن ظاہر کیا ہے کیونکہ عافیت اسی میں تھی۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو مجھے جھوٹا نہ کر دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور قاصد کے ساتھ چل پڑی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلح پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سارہ علیہ السلام کے لیے عصمت کی دعا مانگنے لگے۔ بادشاہ کو سارہ علیہ السلام کے پہنچنے کی اطلاع دی گئی اور اس نے بلوا بھیجا اور کہا کہ اسے بنا سنوا کر میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے آئیں تو وہ آپ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔
اور پھر انہیں تخلیہ میں لے گیا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا اور اس پر راشا طاری ہو گیا، اور وہ جان گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، اگر میں درست ہو گیا تو آپ پر بالکل دست درازی نہ کروں گا بلکہ اچھا سلوک کروں گا اور آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس سے درگزر فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اسے درست کر دیا۔ ظالم نے پھر ارادہ کیا اور دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت نہیں بلکہ جن ہے، اس کو رخصت کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی آفت پہنچ جائے۔ چنانچہ شاہ مصر نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے بھی اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور ان کو بہت سارا مال مویشی اور غلام باندیاں دے کر احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کے علاوہ اس نے اپنی باندی حضرت ہاجرہ کو بھی حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کیا تاکہ وہ ان کی خدمت گزاری بھی کریں اور تہذیب و اخلاق بھی سیکھیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام رکیون شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی تحفے میں خدمت کے لیے دے دی تھی۔ شادی کے 20 سال بعد بھی حضرت سارہ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری رائے ہے کہ آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بیٹا عطا فرمائے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں غیرت جاگی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان سے دور لے جائیں۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آئیں۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدرد نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ علیہ السلام کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کو اپنی زوجہ اور اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں اور دعا کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں یہ دعا مذکور ہے، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا۔ بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ ننھے اسماعیل پیاس کے مارے تڑپنے لگے۔ اماں ہاجرہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اس ارادے سے کہ شاید کوئی بشر نظر آ جائے اور وہ اس سے کھانے پینے کو کچھ طلب کریں، قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اپنے رب سے آہوزاری کرنے لگی اور پھر وہاں سے اپنا کرتا سمیٹتے ہوئے نالے کے نشیب میں اس طرح دوڑی جیسے کوئی مصیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے۔ نالا عبور کر کے وادی کے پار مروہ پہاڑی پر جا چڑھیں۔
वहाँ खड़े होकर इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी मगर कोई बंदा बशर नज़र ना आया। सफ़ा बैतुल्लाह के जनूब मशरिक में इसके बिल्कुल करीब वाक़े है, जबकि मरवा इसके शुमाल मशरिक में है, कुछ दूरी पर है। दोनों शुमालन जनूबन है और दरमियानी फासला तकरीबन 395 मीटर है। यहाँ भी खड़े होकर अपने रब को पुकारा और उससे मदद की इल्तिजा की और फिर वापस उतरी और नशेब में दौड़ती हुई सफ़ा पर आईं। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। हर फेरे पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की देखभाल भी करती जाती थी और देखती भी जाती थी कि उसकी क्या हालत हुई, मगर हर बार उनकी हालत देखी ना जाती थी। जब 7वें फेरे में मरवा चढ़ी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। चूँकि आहो फरियाद में मशगूल थी इसलिए अपने आप से कहने लगी, चुप रह। फिर कान लगाए तो वही आवाज़ सुनी। तब जोर से पुकारी, अल्लाह के बंदे, मैंने तेरी आवाज़ सुन ली है, तो हमारी कुछ मदद कर सकता है तो ज़रूर कर। फिर देखा कि जहाँ आबे ज़मज़म है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। कहने लगी, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल की माँ हूँ। तो जिब्राइल ने फिर पूछा कि तुम्हें वो किसके सपुर्द करके गए हैं। जवाब दिया, अल्लाह के। जिब्राइल कहने लगे, तब तुम दोनों को वो काफ़ी है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे थे अपनी एड़ी या अपना पंख मारकर ज़मीन खोद डाली कि जिससे पानी निकल आया और एक तेज चश्मा बहने लगा। हाजरा अपने हाथों से इसके इर्द गिर्द मुंडेर बनाकर एक होस की शक्ल में जमा करने लगी और साथ साथ ये भी कहे जा रही थी, ज़म-ज़म यानी रुक जा, और चुल्लू से पानी लेकर मश्क भरती जाती थी। जैसे जैसे पानी लेती जाती थी वो चश्मा और जोश मारता था। कुछ अरसा बाद बनी जुरहम का एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से क़याम की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा ने इस शर्त पर इजाज़त दी कि पानी में मलकियत की हिस्सेदारी मंजूर नहीं होगी। जुरहम ने ये बात बखुशी मान ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजरा खुद भी बाहमी उन्स और फाकत के लिए ये चाहती थी कि यहाँ कोई आकर मुकीम हो। वो यहाँ हैमे बनाकर रहने लगे। उन्हीं के दरमियान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रहते, खेलते और उनकी ज़ुबान सीखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा कि कोई शख्स गैब से आवाज़ देता है और कहता है, ए इब्राहीम, तुम्हें अल्लाह का हुक्म है कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करो। चूँकि नबियों का ख्वाब सच्चा और कबल अज़ वही की तरह होता है, इसलिए आप अपने महबूब बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ने उन्हें फ़र्जंद को कुर्बानी में ज़िबा करने का इशारा फरमाया है। कुरान पाक में कुर्बानी का यह वाक़या इन अल्फाज में बयान किया गया है, बस हमने उन्हें अपने बड़े बुर्दबार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बशारत दी। फिर जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ दौड़कर चल सकने की उम्र को पहुँच गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, सो गौर करो कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, वो काम फ़ौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों रज़ाए इलाही के सामने झुक गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी के बल लटा दिया और हमने उसे निदा दी कि ए इब्राहीम, वाकई तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम मोहसिनों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बेशक ये बहुत बड़ी खुली आजमाइश थी और हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ उसका फिदिया कर दिया। चूँकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र थे, इसलिए आपने इनसे इतना कहा कि बेटा, रस्सी और एक छुरी लेकर मेरे साथ चलो। चुनाचे अपने बेटे को आप एक जंगल में लेकर पहुँचे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, आप ये छुरी और रस्सी लेकर क्यों चलते हैं? आपने फरमाया, आगे चलकर एक कुर्बानी ज़िबा करेंगे। फिर आगे चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ बयान फरमा दिया और कहा, बेटा, मैं अल्लाह की राह में तुझे ही ज़िबा करने यहाँ लाया हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बेटा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, बता तेरी मर्ज़ी क्या है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जब अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो फिर मेरी मर्ज़ी का क्या सवाल? आपको जिस बात का हुक्म हुआ है आप वो कीजिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करके दिखाऊंगा। बेटे का ये जुर्रत आमेज़ जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने पर तैयार हो गए। और जब बाप ने अपने बेटे को माथे के बल लटाया और गर्दन पर छुरी रखी और उसे चलाया तो छुरी ने गर्दन इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिल्कुल ना काटा। आप अलैहिस्सलाम ने और ज़ोर से छुरी चलाई तो आवाज़ आई, बस है इब्राहीम, तुम हुक्म इलाही की तामील कर चुके और इस सख्त इम्तिहान में पूरे उतरे।
آپ علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبا کو ذبح فرما دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ اس امتحان میں دونوں باپ بیٹا کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا اور یہاں پر آبادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق مکہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان خدا کا گھر تعمیر کیا۔ مقام کی نشاندہی فرشتے نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے گھر کے بارے میں فرمایا، لوگوں کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا بلا شبہ وہی تھا کہ جو مکہ میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت۔ اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوروں کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمت انجام دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیواریں چن رہے تھے۔ مٹی، گارے یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر پر پتھر جوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی تھے کہ 30 آدمی مل کر بھی بمشکل اٹھا سکتے تھے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری کا سامنا ہونے لگا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے مزدور کو کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کر کے لاؤ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جا سکے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتہاب جس پتھر پر پڑی وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن پاک میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو سیڑھی بنا کر تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے وہاں پاؤں مبارک کے ٹہنوں تک گہرے نقوش نصب ہو گئے، جن کا نظارہ آج بھی مسلمانان عالم خود کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمارت میں ایک ایسا پتھر لگانا چاہا جو لوگوں کے لیے اس بات کی نشانی ہو کہ یہاں سے طواف شروع ہوگا اور یہیں ختم ہوگا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو لے کر آسمان سے نازل ہوئے۔ حجر اسود اس وقت موتی کی طرح دمکتا تھا اور اس کے نور سے حرم کے دروازے تک ہر جانب سے جگمگا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی اونچائی 9 گز رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی 30 گز تھی، مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات عام دستور کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ شریف مستطیل شکل کا بنایا تھا۔ انہوں نے اس عمارت کی چھت نہیں بنائی تھی اور نہ اس کو گارے سے بنایا تھا، بلکہ پتھروں کو برابر رکھ کر تعمیر اٹھائی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک دروازہ بنایا، یعنی ایسا راستہ جو زمین سے اونچا نہیں تھا بلکہ برابر تھا۔ اس میں انہوں نے بند ہونے والا دروازہ نہیں بنایا تھا، بلکہ بعد میں اس کے کواڑ طبق خمیری نے لگوائے تھے اور بیت اللہ کے اندر دروازے کے قریب دائیں جانب ایک کنواں بنوا دیا۔ زائرین جو کچھ ہدیے اور نذرانے پیش کرتے وہ اسی گڑھے یا کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یوں یہ گڑھا خزانے کا کام دیتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام ہنسنے لگی اور کہا کہ میں 90 سال کی ہوں اور میرا شوہر 120 سال کا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں یہ خبر اللہ کے حکم سے دینے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر 100% یقین ہے۔ اللہ کی شان، کچھ ہی مہینوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کا نام اسحاق رکھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے حضرت اسحاق کو اتنی مقبولیت دی کہ آپ کے ذریعے بیت المقدس کی عظیم مسجد مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈلوائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی دیواریں قد آدم تک بلند کیں۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کی توسیع فرمائی۔